अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। पंखा बंद कर दे, पंखा बंद कर देना। मैं आज बड़ी खुश हूँ भाई। क्यों भला? बूझो तो जाने। क्योंकि मैं आज जा रही हूँ लाहौर। जी जनाब, बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली भाई। मैंने कहा संडे तो आ रहा था, मैंने उनसे कहा प्लीज़ 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 प्लीज़, जैसे बच्चे नहीं स्कूल में मांगते छुट्टी, वैसे प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक छुट्टी और दे दें, साथ मंडे की दे दें या सैटरडे संडे की दे दें। मैं 2 दिन हुआ हूँ, ज़रा अपने भाई को भी देखा हूँ और अपने घर वालों को भी सांस दिला दूँ। इसको कहते हैं सांस दिलाना, क्योंकि वो उदास हैं और वो उनका होता है कि भाई 10-12 दिन 15 दिन बाद एक शक्ल दिखानी ज़रूरी है। अब उनको क्या बताऊँ कि ये जो बेबी बाजी है ये एक लंबा प्रोजेक्ट है और अब बिल्कुल इख्तिताम की जानिब है, और उसमें अब मेरा काम जो है मेरा ही बढ़ता चला जा रहा है। तो समझे कि एवरी डे 10 सीन होते हैं और अभी काम है, बाकी है। तो मैं भी यही है, सोचती हूँ कि बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए तो फिर मैं अपने घर जाऊँ। ज़ाहिर है आपको पता ही है मुझे ये पेंटिंग टेढ़ी क्यों आ रही है, हालांकि ये बिल्कुल सीधी है, लेकिन ये क्यों टेढ़ी लग रही है मुझे? हाँ अब सीधी लग रही है, क्यों लग रही है ऐसे? अब सीधी, हाँ थोड़ी सी, पर देखे ना यहाँ टेढ़ी है और वहाँ सीधी आ रही है, कैसी अजीब बात है ये। खैर हमारा फ्रेम ही कुछ ऐसा है। तो इसलिए मैंने बड़ी मुश्किल से इजाज़त ली और मुझे बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली है कि जी आप जा सकती हैं, लेकिन मुझे फ़ौरन ही वापस आना होगा, इसलिए क्योंकि फिर यहाँ काम का नुकसान हो रहा है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे 2-3 दिन दिए हैं, अब देखें। और रात भर नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? एक तो एक्साइटमेंट थी जाने की, दूसरी बात ये थी कि ये करना है, 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 ये करना है। तो ये करना जो है वो एक दिन में कैसे होगा, ये करना वो 2 दिन में कैसे होगा? लेकिन कुछ अशद ज़रूरी काम है जो कि करने ही पड़ेंगे, तो वहाँ जाके मैं सुबह सुबह उठ के बैठ जाऊँगी, मुझे पता है। एक तो आज रात को मैं जा रही हूँ, आज रात 8 बजे की फ़्लाइट है मेरी, और आज मैं 10 बजे पहुँचूँगी। जब 10:30 के तक घर पहुँचूँगी तो जाते ही पहले भाई के पास जाऊँगी, उनको देखने जाऊँगी। उसके बाद कल सुबह उठ के घर पे बहुत से ऐसे काम है, क्योंकि बहुत से कपड़े थे जो मैंने अपने लिए बनवाए थे, क्योंकि शादियों के कपड़े मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो मैंने सोचा, एक दफ़ा पिछली दफ़ा एक ड्रामा था उसमें शादी थी, तो मेरे पास कपड़े नहीं थे, और डिज़ाइनर से कपड़े मैं नहीं पहनती, मेरी आदत नहीं है, मैं हमेशा अपने कपड़े पहनती हूँ, जैसे कि आप जानते हैं। तो तसल्ली नहीं होती, अजीब सा लगता है कि हाय अल्लाह मैं मांग के कपड़े पहनूं, अपना आप फकीर टाइप लगता है। तो प्यार से लोग देते भी हैं, वो मुझे दे देना बस, फिर वो मेरे हुए तो ठीक है। ये जो पहन के वापस करना है और फिर पहन के जो है किसी के पहने हुए कपड़े, वो मुझे नहीं मज़ा आता पहनने का। और फिर मेरे अंदर जो क्रिएटिविटी है, मुझे ख़ुद क्रिएट करने होते हैं, ख़ुद बनाने होते हैं। तो मैंने 5-6 सूट बनाए थे जो कि अब तक सिले ही नहीं, उनको तकरीबन हो गए 6-8 महीने, लेकिन वो सिले ही नहीं, इतना टाइम ही नहीं मिला। यही सोचा था कि अहमद की शादी होगी तो ढोलकियाँ होंगी तो फिर पहनूंगी। अब वो और सिर्फ कपड़े नहीं होते हैं, कपड़ों के साथ उनके लवाजमात भी होते हैं। कपड़े सिलाना नहीं बात, कपड़ा तो ले लिया, कढ़ाई करा ली, काम करा लिया, अब उसको सिलाना कैसे, उसके नीचे फिनिश कैसी होगी, उसका दुपट्टा कैसा होगा, उस पर क्या लगेगा। कोई पुरसुकून औरत होती तो वो आराम से पहन लेती, क्योंकि मैं एक बेचैन औरत हूँ, मुझे तो चैन ही नहीं आता जब तक कि उस पर हर किस्म की चीज़ इधर उधर ना लगी हो। तो वो अब सोच रही हूँ कि जाकर, चंदा ने मुझे कहा था, मैंने कहा चंदा अभी तो मुझे बिल्कुल ना बोलो, मैं तो पागल हुई हूँ। जब अभी हम गए थे, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो फिर मैं वो कपड़ों के चीज़ें जो, क्योंकि सब चीज़ें रेडी हैं उसकी, बस देना है और बताना है कि ये ऐसे बना दो। तो वो देखें कि वो जाके करना है। फिर मुझे सोची थी लाउंज के पर्दे बदल दूँ, थोड़ा सा डल है लाउंज में, कलर जो है वो है पर्पल, सोफ़ों का डार्क पर्पल है, बैंगनी कलर के सोफ़े हैं। तो मैं सोची थी कि जो पर्दे हैं वो मैंने ग्रे लगाए हैं, तो ज़रा उससे ना डल हो जाता है। सोच रही थी फूशिया पिंक पर्दे लगाऊं, और वो भी नेट के, इसलिए क्योंकि वहाँ से मैं चाहती हूँ रोशनी भी आए, उनको मोटे पर्दे लगाने की ज़रूरत नहीं। बस ये दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं, ये करना है। फिर है बहुत सी चीज़ें जो कि करने वाली हैं। समीन की 1-2 चीज़ें लेने वाली हैं जो मैं ही ले सकती हूँ, कोई लेसेस है, कुछ है, वो भी करनी है। तो बस समझो कि मारो मार ही होना है। संडे को मेरे भाई हैं, मेरे कज़न्स, मेरी खाला के बेटे,
ان سے میں کب سے ہی نہیں ملی. میری خالہ کی ویڈیو آپ کو دکھائی تھی نا میں نے, تو میرے بھائی لاہور رہتے ہیں لیکن وہ بحریہ ٹاؤن میں, تو بس مصروفیت کی وجہ سے اور دوری کی وجہ سے ان سے ملنا ہی نہیں ہوتا. تو وہ بیچارے اداس تھے, کہہ رہے تھے کہ لنچ پہ چلتے ہیں باجی نیلم کو اور مجھے. تو میں نے سوچا اتنے دنوں بعد میں گھر جاؤں گی, میرا میاں کہے گا تو پھر جو جا, پھر تو آئی کیوں ہے میرے واسطے, تو آئی نہیں, پھر جا لنچ کر پھر آنا. تو میں نے باجی سے کہا باجی نہیں میں نہیں کر سکتی ہوں, باس ناراض نہ ہو جائیں, ان کا موڈ نہ آف ہو جائے, ان کا دل نہ برا ہو جائے, تو ایسا کریں کہ بھائی جان کو کہیں کہ وہ ہمارے گھر آ جائیں اور میرے پاس بیٹھیں اور میں چائے پلاؤں گی اور گپ شپ کریں گے. تو سنڈے کو کل وہ بھی آئیں گے, اور صبح میں نے سارا کھلارا بھی ڈال دینا ہے. الماریوں کی اندر گھسی ہوتی ہوں, اچھا فلاں ڈرار کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اور ٹائم ہے نہیں اتنا, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اگلا پورا مہینہ جا سکوں گی لاہور, کیونکہ 2-3 دن کی بریک آ رہی ہے, پھر وہی 2-3 دن میں بھاگوں گی, آؤں گی, جاؤں گی. کوشش کروں گی کہ نہ ہو, لیکن پھر جاؤں, کوشش کروں گی کہ چلی جاؤں. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن خیر آپ کو میری ویڈیوز بڑی اچھی لگی, شائستہ والی اور میری, میں دیکھ رہی تھی لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے. اور ابا کی جو میں نے ڈالی تھی ویڈیو وہ بھی آپ کو بہت اچھی لگی, اور آپ میں سے بہت لوگوں نے کہا کہ ابا کی خطوط ہمیں پڑھ کے سنائیے گا. کچھ لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو نہیں ہوتا, تو میں کوشش کروں گی کبھی کہ میں ابا کے خطوط میں سے ایک آدھا پیارا سا خط آپ کو ضرور پڑھ کے سناؤں. اور لیکن یہ ہے کہ لوگ زیادہ بور نہ ہو جائیں نا, کیونکہ مجھے پتہ ہے لوگ لٹریری اتنے نہیں ہیں, کتابوں سے ان چیزوں سے دلچسپی کم ہے, تو اس لیے میں کہتی ہوں لوگ بور نہ ہو جائیں. اور اس کے علاوہ بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں آپ لوگ, اس وقت مجھے یاد ہوتی ہیں, پھر میں تھوڑی دیر میں بھول جاتی ہوں کہ کیا کہا تھا. پتہ نہیں بڑی پیاری کسی نے کوئی باتیں کی تھی, وہ مجھے بھول گئی ہیں, میں کیا کروں. اور مجھے ہنسی بھی آئی تھی پڑھ کے, لیکن بس وہ میں رات کو لیٹتے ہوئے پڑھتی ہوں, سوتے ہوئے پڑھتی ہوں, شوٹ کے بیچ میں پڑھ لیتی ہوں, لیکن وہ کیا تھی باتیں جو مجھے بھول چکی ہیں. آئی ایم سو سوری. لیکن کسی نے یہ بھی کہا کہ آپ عذرا میرے ہسبینڈ کی جو فرسٹ وائف ان کے بارے میں کیوں نہیں بتا رہی. تو جنہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا ان کو آپ پیچھے جائیے, میرے یوٹیوب پہ 2 مہینے پہلے میں نے عذرا کے بارے میں ڈیٹیل بات کی تھی, ان کی تصویریں دکھائی تھیں. میرے خیال میں آپ نے لیٹ جوائن کیا, اس لیے آپ کو نہیں پتہ کہ وہ اب دنیا میں نہیں. شائستہ کے بارے میں پوچھا کہ اس کی فیملی کہاں ہے. شائستہ کی فیملی لاہور ہوتی ہے, شائستہ ہمیشہ سے لاہور کی ہیں. شائستہ کو یہاں شفٹ ہوئے تقریباً کوئی ہو گئے ہیں 10, 12, 13 سال, اور میں ہی ان کو کہہ کے لے کے آئی تھی کہ بھائی تم وہاں کیوں بیٹھی ہو. اور ہاں جی, شائستہ نے شادی بھی نہیں کی, اور پہلے تو وہ بہن بھائیوں کی ذمہ داری تھی, بڑی تھی گھر میں, تو اس میں لگ گئی, پھر لیٹ ہو گیا, پھر انہوں نے شادی نہیں کی, اور اب وہ کرنا ہی نہیں چاہتی, کیونکہ وہ دیکھتی ہے کہ شادی ایک مشکل چیز ہے, اور اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کو ہی وہ اپنا بچہ سمجھتی ہیں, اور انہی کو پال کے خوش ہوتی ہیں, اور یہاں اکیلی ہوتی ہیں. اور میں اس لیے شائستہ کے ساتھ رات کو ہم نے بڑا مزہ کیا. بھائی رات کو کیا ہوا کہ ہم دونوں, کل ہمارے گھر میں کھانا ختم ہو گیا تھا, ہم نے جتنا تھا کھا لیا تھا. پانی ضرور پینا چاہیے, اسکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کہ میں بھی 10 بجے فری ہو گئی, اتفاق سے یہ بھی 10 بجے فری ہو گئی. میں نے فون کیا, میں نے کہا ششا میں آ رہی ہوں, اسی گاڑی میں ہم جائیں گے ریسٹورنٹ, اور ہم آج باہر ڈنر کریں گے. اس نے کہا ہاں میں تو تیل لگایا. میں کہا کچھ نہیں ہوتا تیل لگایا, پر نہ کرنے لگی. خیر فٹافٹ اس نے سر دھویا اور کپڑے پہنے, اور ہم دونوں گئے کھانا کھانے. کہاں گئے؟ کراچی میں ایک ریسٹورنٹ ہے جس کا نام ہے کفیلہ, اور وہاں پر گھر جیسا کھانا ملتا ہے. میرا دل کر رہا تھا سبزی کھانے کو, دال کھانے کو, گوشت ووشت کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا, کیونکہ وہ گوشت جو ہے نا پکانا کسی کو نہیں آتا, ریسٹورنٹ والوں کو بھی نہیں پکانا آتا. ہاں یہ جو کڑھائی ہوتی ہے نا ٹھیلے والی جو کڑھائیاں ہوتی ہیں سڑک پہ, جو ان کو آتا ہے, وہاں کون جائے, وہاں تو ہم جا نہیں سکتے تھے. خیر شہباز پہ کفیلہ بہت بڑا کھلا ہے, وہاں پہ ہم دونوں بہنیں چلی گئیں, اور ہم نے وہاں کھائی زبردست بھنڈی اور ماش کی دال, گرم گرم روٹی, اور بہت مزہ آیا. اور وہاں سے پھر ہم دونوں پیدل نکلے باہر, اور پھر ہم نے وہاں سے کچھ بینک سے پیسے مجھے نکالنے تھے تھوڑے سے اتنے سے, وہ نکالے, اور پھر دونوں ہم بہنیں رکشے پہ بیٹھی اور ہم گھر آ گئی. اتنا مزہ آیا, اتنا مزہ آیا, اتنا انجوائے کیا اپنی اس مزے کی آزادی کو کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو پھر رات کو آ کے میں نے سوچا کہ بس اب جلدی سو جاتی ہوں, کہ صبح جلدی اٹھ کے پیکنگ بھی کرنی ہے. کافی سارے کپڑے یہاں سے میں لے کے جا رہی ہوں, کیونکہ یہاں پہ پھر ڈھیر اکٹھا ہوتا جاتا ہے.
تو لو جی رات کو نیند ہی اڑ گئی، کیونکہ جب یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ کرنا ہے، وہاں یہ کرنا ہے، وہاں یوں کرنا ہے، وہاں وہ کرنا ہے، وہ پردہ لگانا ہے، وہ اوپر سے یہ کرنا ہے، نیچے سے یہ کرنا ہے، باتھ روم کو یہ کرنا ہے، 4 بج گئے اس کشمکش میں۔ ہائے، پھر میں نے کھائی لگزوٹنل، حالانکہ میں نہیں کھاتی ہوں، کھا لی، کیا کرتی کہ میں سو جاؤں، آنکھیں بند 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 بند، پر دماغ کی بتیاں ایسے ایسے جلتی ہیں، ایسے ایسے جلتی، جب جل جائیں نا بس پھر جل جاتی ہیں۔ تو پھر میں نے گولی کھائی اور پھر میں پورے 9 بجے ٹھک کر کے آنکھ کھل گئی، کیونکہ میرے سر پہ یہ بوجھ سوار تھا کہ مجھے پیکنگ کرنی ہے۔ پھر یہاں سے الماری میں صبح صبح چیزیں نکال کے ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کی، پھر ادھر کا ادھر کیا، ادھر کا ادھر کیا، بڑا کچھ کیا، اور نہائی دھوئی، تیار ہوئی، ناشتہ کیا، پراٹھا اور چائے، اور اس کے بعد میں ریڈی ہو کے بیٹھ گئی۔ آپ سے بھی تو بات کرنی تھی، کل آپ سے اس لیے بات نہیں کی، ایک تو میں جلدی چلی گئی تھی، دوسری بات یہ تھی کہ آپ کو 2 ویڈیو اکٹھی بھیجی تھی۔ اب اتنے نا آپ لوگ مزیدار ہو جائے کہ میں آپ کو دن میں 4 ویڈیو بھیجوں گی، ویسے جیسے کوئی ملا کرے بات بنے گی میں آپ کو بار بار بھیجوں گی، جیسے اس دن میں نے شائستہ کے ساتھ آپ کو بھیج دی تھی نا، تو بھیج بھی سکتی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن کل میں نے کہا چلو ذرا تھوڑی سی بریک ہونی چاہیے، کچھ نہیں ہوتا، اور کام بھی بہت زور و شور سے ہو رہا تھا، اس لیے میں آپ سے بات نہ کر سکی۔ تو رات کو جب سو رہی تھی، لیٹ رہی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی، تو خیال آ رہا تھا کہ اکیلا پن، لونلینس کیا ہوتی ہے۔ تو سوچا کہ لونلینس جو ہے وہ تو ہر انسان کے اندر ایک اور انسان ہوتا ہے، ہر انسان کے 2 روپ ہوتے ہیں، اور ایک وہ بظاہر ہوتا ہے اور ایک وہ اندر سے ہوتا ہے، اور وہ جو جب اندر سے جو ہوتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے تو پھر وہ خود ہوتا ہے جو وہ ہوتا ہے۔ اور ہر انسان چاہے کتنا ہی مصروف ہو، کہیں نہ کہیں وہ اکیلا ضرور ہوتا ہے، اور وہ اکیلا پن کبھی کبھی بہت اچھا لگتا ہے، اور کبھی کبھی جب زیادہ ہو جائے تو وہ آپ کو کھانے لگتا ہے۔ جیسے کہ ہم پرسوں بات کر رہے تھے انگزائٹی اور ڈپریشن، تو اس کی بھی وجہ ایک یہ بھی ہے، اکیلا پن، اس کی وجہ یہ بھی ہے، کیونکہ جب آپ لوگوں میں ہوتے ہیں نا تو آپ کا دل دماغ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، آپ کا ذہن بڑھ جاتا ہے، آپ خوش رہتے ہیں، کوئی ادھر سے بات کرتا ہے، کوئی ادھر سے بات کرتا ہے، کہیں سے کان میں کوئی آواز آتی ہے، کہیں کان میں کوئی آواز آتی ہے، تو آپ بزی رہتے ہیں، تو آپ صحیح رہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ اکیلے ہوتے ہیں فوراً وہ دوسرا دوست جو ہے آپ کا، جو آپ کے اندر ہے، وہ آ جاتا ہے، اور وہ آپ کی زندگی کا ایک ایسا ساتھی ہے جو مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہے گا۔ ہمزاد کہہ لیں اس کو، کچھ بھی کہہ لیں۔ سب لوگ مجھے کہتے ہیں آپ صبح صبح اٹھ جاتی ہیں ہر دفعہ، کبھی آپ کی فلائٹ مس نہیں ہوئی، کبھی آپ شوٹ پہ لیٹ نہیں ہوئی، کبھی آپ کو کسی نے اٹھایا نہیں، کیسے؟ تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ میرا دوست جو ہے نا، جو میرے ساتھ رہتا ہے، وہ مجھے اٹھا دیتا ہے۔ تو اکیلا پن ہر انسان کے اندر ایک اکیلا انسان ہوتا ہے، اور جو باتیں جو بظاہر ہم آپ سے کرتے ہیں وہ ہم اپنے اس دوست کے ساتھ کرتے ہیں، وہ وقت، اور سب لوگ، آپ بھی، میں بھی، ہم اپنے اس اکیلے دوست کے ساتھ وہ وقت گزارتے ہیں، اور اس وقت میں جو سوچ، جو باتیں، جو خیالات آتے ہیں وہ آپ کے دوست کے ہوتے ہیں، وہ آپ ایک اور انسان ہوتے ہیں۔ میں ایک اسما ہوں، ایک اسما میرے اندر ہے جو صرف میری ہے، جو صرف جس کو میں جانتی ہوں، جو ایک پرائیویٹ زندگی گزار رہی ہے، جس کی سوچ، جس کی بات صرف میری ہے، اور وہ میرے اندر ہی رہتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اندر ہی چلی جائے گی، وہ کبھی بھی ایکسپوز نہیں ہوگی۔ وہ میری دوست ہے، وہ میرے قریب ہے، وہ مجھے دلاسا دیتی ہے، وہ مجھے تسلی دیتی ہے، وہ میرے ساتھ روتی بھی ہے، میرے ساتھ خوش بھی ہوتی ہے۔ لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ میں کئی دفعہ سوچتی ہوں، میں اکیلے میں باتیں کرتی ہوں، مجھے اگر کسی کو غصہ آئے تو میں آدھی رات کو بول رہی ہوتی ہوں، تو میں وہ جب بول رہی ہوتی ہوں تو وہ میں نہیں بول رہی ہوتی، وہ میری دوست اسما بول رہی ہوتی ہے، میری ہمزاد میرے اندر ہے جو، کیونکہ آپ سوچتے ہیں تو آپ کو کسی پہ، ہاں ٹھیک ہے، کسی پہ غصہ آتا ہے تو آپ کے منہ سے نکلتی ہے نا کہ بڑا افسوس ہوا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ کمرے میں کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ کے منہ سے وہ بات نکل رہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے دماغ میں دوسری اسما آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اس وقت وہ جاگ جاتی ہے، اور وہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ رات کے وقت ویسے بھی آپ کو بڑی سوچیں آتی ہیں، بھائی جو کبھی زندگی میں نہ آئی ہو نا، وہ ساری سوچیں رات کو آ جاتی ہیں، سارے دماغ کی بتیاں جل جاتی ہیں ایسے کر کے،
اور ہر بات وہ بات آتی ہے یاد جو کبھی اس دن میں یاد ہی نہیں آتی، جس میں زیادہ تر بری باتیں ہوتی ہیں، ڈپریسنگ باتیں ہوتی ہیں، دکھ والی باتیں ہوتی ہیں، پریشانی والی باتیں ہوتی ہیں، اور آپ جو ہے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں، مطلب اپنے یا اپنی فیملی یا آپ کی جو بھی مسائل ہیں، اچھا کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اب کیا بنے گا، ایسے نہ ہو جائے ویسے، اور ہر نیگیٹو تھاٹ جو ہے نا وہ آپ کو رات کو آتی ہے، آپ ورسٹ ترین چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ مطلب میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ میں تو اللہ معاف کرے بالکل ہی کچھ قیامت ہی دیکھ لیتی ہوں نا، کہ اب اینڈ ہی ہو گیا ہے، اور وہ پورا میری آنکھوں کے آگے ویژولائز فلم بن رہی ہوتی ہے کہ میں دیکھ لیتی ہوں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اور یہ ہو گیا، قیامت آ گئی۔ تو یہ بھی ایک بہت بری بات ہے، اپنے آپ کو اس میں سے نکالنا چاہیے۔ ایک تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اتنا تھکیں کام میں کہ آپ تھک جائیں اور سو جائیں، اور رات کو سونے سے پہلے کوئی بھی ایسی سوچ، کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو دن میں بھی بودر کرے، اس کے بارے میں آپ نے سوچنا نہیں ہے، کیونکہ یہ میں کہنا تو آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے، مجھے پتہ ہے میرے اپنے لیے بڑا مشکل ہے، میں خود باز نہیں آتی ہوں، لیکن پھر بھی ایک مشورہ ہے، اگر آپ پہ یہ مشورہ چل جائے تو بڑی بات ہے، میرے پہ تو کوئی نہیں چلتا، بڑی کوشش کرتی ہوں نہیں اب نہیں سوچنا، اب نہیں سوچنا، اب نہیں سوچنا، لیکن بھائی نہیں بھائی، وہ تو عورت جو اندر بیٹھی ہوئی ہے وہ تو باہر نکل کے بیٹھ جاتی کہ چل رہی اٹھ جا باتیں کریں۔ تو یہ اکیلا پن جو ہے، میں یہ سوچتی ہوں کہ جیسے میری نیلم باجی ہیں، وہ کتنے سالوں سے اکیلی ہیں، اور وہ اتنی بہادر ہیں، وہ اتنی بہادر ہیں، وہ اتنی بہادر ہیں، میرے خیال میں کوئی ان کو 30-35 سال ہو گئے ہیں اکیلے، 35 سال اکیلی ہے، اور بچے ان کے باہر ہیں، میاں ان کے باہر ہیں، اور وہ اکیلی رہتی ہیں، اکیلی رہی ہیں، جاتی ہیں آ جاتی ہیں، کیونکہ ان کے میاں بیوی میں تھوڑا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان رہنے کو ترجیح دی تھی، کیونکہ کافی عمر انہوں نے وہاں گزاری تھی، لیکن ان کا دل تھا کہ وہ پاکستان رہیں، اپنی روٹس کے ساتھ رہیں، تو وہ پھر اس طرح کی باتوں میں الگ الگ رہنے لگے، وہ ادھر تو وہ ادھر، اور بچے جو ہیں وہ تو تھے ہی وہاں کے، تو وہ بھی پڑھائیاں کر کے ادھر ہی ان کی شادیاں ہو گئی، وہ بھی وہاں ماشاءاللہ سیٹلڈ ہے۔ لیکن چونکہ باجی کو اپنی روٹ سے بہت محبت ہے، باجی کو اپنی فیملی سے بہت محبت ہے، باجی کو امی ابا سے محبت تھی، ہم سے محبت ہے، ہم ان کے بغیر، وہ ہمارے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ بڑا مشکل ٹاسک انہوں نے لیا ہے، اکیلا پن، اس لیے انہوں نے اس کو قبول کیا کہ میں اکیلی رہ لوں گی، لیکن میں رہوں گی اس ملک میں، چاہے جیسا بھی ہے پھر بھی یہیں رہوں گی۔ اور ہمیں بھی تسلی ہے، جب باجی کبھی بات کرتی ہے نا کہ وہ امریکہ شفٹ ہو جائیں گے، تو میرے تو دل میں دھکا لگتا ہے کہ ہائے یہ کیا کہہ رہی ہیں، ہائے نہیں باجی نہ جائیں، اور چاہے ہم ہر وقت نہ ملیں، چاہے ہم ہر روز نہ ملیں، چاہے ہم بار بار نہ ملیں، لیکن ایک تسلی ہے کہ باجی یہ 2 قدم پہ رہتی ہیں، میں ان کو مل سکتی ہوں، وہ آ جائیں گی، جیسے میں نے کل باجی سے کہا کہ آپ تو آ کے مجھ سے مل لیں۔ تو لیکن باجی کا اکیلا پن جو ہے وہ ان کو بہت تکلیف دیتا ہے، یہ میں جانتی ہوں، وہ بہت بہادر عورت ہے، وہ کبھی شکوہ نہیں کرتی، وہ کبھی گلہ نہیں کرتی، وہ کبھی شکایت نہیں کرتی، لیکن سم ٹائمز جب وہ اس کی بات کرتی ہیں تو ان کی آنکھوں سے بغیر غیر ارادی طور پر آنسو نکلنے لگتے ہیں، اور میں ان کی اس چیز کو بہت سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ایک بڑی چیز ہے جس کو وہ دیکھتی ہیں، بھگتتی ہیں، ان کی عمر بھی ایسی ہو گئی ہے کہ ان کو ہیلپ کی ضرورت بھی ہے، ان کو بچوں کی ضرورت بھی ہے، ان کو پارٹنر کی ضرورت بھی ہے، اور کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے پاس آ جائیں، لیکن وہ اتنی خوددار ہیں، وہ کسی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی ہیں، بس اپنے اون پہ وہ چلے جا رہی ہیں، لیکن ان کی فکر ہوتی ہے۔ اب شائستہ کو دیکھ لیں، شائستہ کتنے سالوں سے اکیلی ہیں، لاہور میں جب تھی تب تو فیملی تھی، سب کے ساتھ رہتی تھی، اب وہ یہاں ہیں جب سے پچھلے 12-13 سال سے، تو وہ اکیلی رہتی ہیں۔ ابھی وہ تھوڑا گھبرائی ہے تھوڑا سا، کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو وہ ڈر گئی کہ مجھے اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا تو کون دیکھے گا۔ میں بھی ڈرتی ہوں کہ شائشہ کو کچھ ہو نہ جائے، اب ایج ایسی ہے، اور ویسے بھی جوان جو ہے ان کو کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں تو ہو ہی سکتا ہے۔ تو جب میں ہوتی ہوں تو پھر تو اس کی عید ہوتی ہے کہ ہاں اب تو بڑا مزہ آیا، حالانکہ ہماری ملاقات ایسی ہوتی ہے کہ صبح میں آتی ہوں، ہم ناشتہ کرتے ہیں، رات کو آتے ہیں تو باتیں کر لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں ساتھ میں، یا سنڈے کو ہم نکل جاتے ہیں، اس طرح ہی ساتھ ہے، لیکن پھر بھی اتنی تسلی ہوتی ہے کہ ساتھ والے کمرے میں میں ہوں، تو اور میں بھی اکیلی نہیں رہ سکتی بھائی، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے، میں تو رہ ہی نہیں سکتی، میں تو بالکل نہیں رہ سکتی، کیونکہ
ایک آدھ دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ میں میرا گھر تھا جو میں نے یہاں پہ اپارٹمنٹ خریدا ہوا تھا جہاں سنبل باجی اور میں رہتے تھے. تو سنبل باجی لاہور گئی ہوئی تھی تو میں اکیلی ہی تھی. میں نے کہا چلو کوئی نہیں میں رہ لیتی ہوں, کچھ نہیں ہوتا. تو میں بیمار ہو گئی تھی, اور پھر وہ میرا جو لڑکا تھا جو میرا چوکی دار تھا اس کو میں نے بلایا. وہ لڑکا بہت اچھا تھا, اس کو میں نے فون کیا جلدی اوپر آؤ, اور میں نے باہر کا دروازہ کھول دیا کہ مجھے لگا کہ میں مرنے والی ہوں, مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, کیونکہ میری پوری باڈی سے ہیٹ نکل رہی تھی اور مجھے لگتا تھا میرے سانس اور میں بس گر رہی تھی. تو میں نے اس کو بلایا, اس نے زارا کو اسد کو فون کیا, وہ لوگ پہنچے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میری برین میں آکسیجن جانی بند ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو رہی تھی اور مجھے وامٹنگ ہو رہی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا اللہ جانے, اور میں گر رہی تھی اور مجھے بلر نظر آ رہا تھا. مجھے جب زارا اٹھا کے زارا چیخیں ماری تھی, اماں نہیں اماں نہیں اماں نہیں اماں ابھی نہیں اماں نہیں, اس کا خیال تھا بس اماں گئی, کیونکہ اماں کے جانے کا ہی پروگرام بن رہا تھا جو حالات تھے. پھر پینٹنگ ٹیڑھی ہو گئی, دیکھو نا مجھے اب صحیح ہے. تو بہت زیادہ یہ پرابلم مجھے ہوئی, اور ایک دفعہ نہیں ہوئی, 2-3 دفعہ ہوئی. ایک دفعہ خیر مجھے باجی کے گھر تھی, وہ تو میں باجی کے پاس تھی, لیکن اکیلے اب کہنے کی بات کر رہی ہوں. اس کے بعد سے پھر سب نے کہا کہ اب اکیلے ہی رہیں گی. تو پھر میں نے ایک میری بچی تھی اسٹوڈنٹ, کافی سال پہلے میری اسسٹ کرتی تھی مجھے لاہور میں, وہ بھی کراچی میں تھی, اس کو میں نے اپنے پاس رکھ لیا, وہ میرے پاس رہی. پھر وہ بھی میرے پاس نہیں رہ سکی, کیونکہ دیکھیں جوان لڑکی تھی, مجھے پوچھنا تھا کہاں گئی ہو, کب آؤ گی, جلدی گھر آؤ, یہ کچھ کہہ رہا تھا. تو بچوں کو اتنی پابندیاں پسند نہیں آتی, تو وہ میرے پاس کچھ عرصہ رہی, لیکن پھر وہ نکل گئی, بھاگ گئی. پھر سنبل باجی اور میں ہی تھے, لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ نہیں احمد کو بلا لیتی ہوں. پھر میں نے احمد کو بلایا, پھر احمد بھی نہیں رہ سکا, پھر سنبل باجی چلی گئی. پھر میں نے اور احمد نے سوچا کہ نہیں ہم واپس چلتے ہیں. تو میں لاہور آ گئی اس اکیلے پن کے خوف کی وجہ سے, کیونکہ میں بھی اکیلی نہیں رہ سکتی. اچھا مجھے تو جن بھوت سے بھی ڈر لگتا ہے نا, مجھے لگتا ہے جیسے میں لیٹی ہوں گی تو میرا پاؤں آ کے کوئی ہلائے گا اور کہے گا ہیلو, پھر میں اٹھ کے کہانی آنکھ سے دیکھتی ہوئے آیا تو نہیں, کوئی آیا تو نہیں. جن بھوت سے بھی ڈر لگتا ہے. تو چوٹ آنکھوں سے اتنا ڈر نہیں لگتا, جن بھوت سے زیادہ ڈر لگتا ہے. اور اس بات سے اب ڈر لگتا ہے کہ اگر دل کو طبیعت خراب ہو گئی تو کیا ہوگا. جیسے کہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ میری طبیعت خراب ہوئی تھی, تو میں اتفاق سے شوٹ سے آ رہی تھی تو میں زارا کے گھر مڑ گئی. شکر ہے کہ میں شائستہ کے پاس نہیں آئی, کیونکہ اگر میں یہاں آتی ہے, ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے, کوئی مین پار نہیں ہے. اگر رات کو 2-3 بجے ہماری طبیعت میری خراب زیادہ بگڑ جاتی, جسے وہاں بگڑی تھی, تو میں کیسے جاتی ہاسپٹل میں, ہم دونوں کیسے جاتے آدھی رات کو. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ کسی کو رکھیں اور اکیلے پن سے دور ہی رہیں. لیکن وہ جو اندر کا اکیلا پن ہے, جو اندر کا آپ کا دوست ہے, جو آپ کا ہمزاد ہے, وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا. چاہے آپ مجمع میں ہوں, چاہے آپ لوگوں میں ہوں, چاہے آپ فیملی میں ہوں, وہ ایک الگ بات ہے. اور یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کو اکیلے کیوں نہیں رہنا چاہیے. لیکن اس سے بچنے کے لیے میں تو یہی سمجھوں گی, اس اپنے دوست سے بچنے کے لیے آپ زیادہ تر مصروف رہیں, اور اپنے دماغ کو ذرا, میرا دماغ بہت ہائپر ہے, بہت زیادہ چل پڑتا ہے, تو ٹھنڈا ٹھنڈا رکھیں, کام کریں سارا دن تاکہ آپ تھک کے سو جائیں. اور اگر آپ کو اپنے دوست اکیلے پن سے بات کرنی ہے, اپنے دوسرے دوست سے جو آپ کے اندر ہے, تو آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں اس سے بات. ہیلو فلانی بات کے بارے میں کیا پروگرام ہے, ہیلو ذرا بتانا. رات کو تو وہ ساری نیگیٹو باتیں کرے گا, ساری نیگیٹو, ایسی نیگیٹو کہ توبہ اللہ معاف کرے. پھر میرے منہ سے ایسے نکل جاتا ہے, امی جی, امی کو بلاتی ہوں میں, دیکھو تو صحیح, کوئی بھی ٹینشن والی بات ہو, آدھی رات کو بھی امی امی کر رہی ہوتی ہوں. تو یہ خیر نیچرل ہے, اس سے تو آپ لوگ بھی متفق ہوں گے کہ آپ کے منہ سے بھی ایسے ہی نکل جاتا ہے ان انٹینشنلی امی کا نام, وہ بچپن سے عادت ہوتی ہے. تو خیر جناب, آج ہم نے اکیلے پن پہ بات کی, ہم نے بہت ساری باتیں کیں, اور امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی. اور کل میں اپنے گھر سے انشاءاللہ بات کروں گی. آج میں جا رہی ہوں, آج شوٹ کروں گی, اس کے بعد میں چلی جاؤں گی وہیں سے ایئرپورٹ سیدھی, اور انشاءاللہ منگل کو واپس آؤں گی, سیدھی کڑک شوٹ پہ آؤں گی. تو بس دعا کیجئے صحت مند رہوں, اور اتنی انرجی رہے کہ کام کر سکوں, اور کرتی رہوں, اور کچھ نہیں چاہیے اللہ سے, یہ دعا ہے بس. اپنا خیال رکھیے, مجھے یاد کیجئے, مجھے پیار کیجئے, مجھے آپ کی محبت کی, آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. بہت شکریہ.